आरफा मैट्रिक तक मेरी हमजमात रही। हमारी दोस्ती तो कभी ना हो सकी, लेकिन इतनी लंबी रफ़ाक़त दोस्ती से भी बढ़कर थी। वो जब मिलती तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख देती। शुरू में वो अच्छी सोच और चाल की हामिल थी, लेकिन ज़िंदगी की कुछ महरूमियों ने उसकी शख्सियत में ऐसी दरारें डाल दी कि वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरे कज़न बिलाल को पसंद करती है, जिसका हमारे घर अक्सर आना-जाना रहता था। बिलाल की दोस्ती मेरे भाई अरसलान से थी। वो उसी से मिलने हमारे घर आया करता था। आरफा ने जान लिया कि बिलाल तकरीबन रोजाना ही अरसलान से मिलने आता है। तभी वो भी मुझसे मिलने के बहाने अक्सर व बेशतर आने लगी। शुरू में यही समझी कि मेरे लिए आती है, लेकिन कुछ अरसा बाद अंदाजा हो गया। उसकी निगाहें हमारे घर में बिलाल को तलाश करती रहती हैं। मैंने एक दिन उसे समझाया तो वो बोली कि तुम मुझे जानती हो, जो सोच लेती हूँ इसको पाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चुप हो रही। मैंने अपनी सहेली का दिल तोड़ना मुनासिब न समझा। आरफा ने जो कहा सच कर दिखाया। जाने कैसे उसने बिलाल के बेपरवाह दिल को अपनी जानिब मुतवज्जो किया और फिर अपने हुस्न के शहर में मशहूर कर लिया। वो इसके साथ शादी के ख्वाब भी देखने लगा, लेकिन अफसोस आगे चलकर उसने औरत के तकद्दुस, उसकी हुर्मत और अजमत को रुसवा कर दिया। वो सिर्फ अपने जज्बात की गुलाम निकली। वो सिर्फ अपनी सरकश ख्वाहिशात की ताबे निकली। उसने बिलाल से बेवफाई करके एक बेज़रर इंसान की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैंने उसकी मोहब्बत के चमन को महकाने की खातिर बहुत बड़ा जख्म खा लिया और बिलाल की खुशी पूरी करने के लिए दोनों की शादी के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें मैंने की थी। जानती थी कि अगर बिलाल उसे टूटकर चाहने लगा है, तो मुझे अज़ खुद इन दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए, ख्वाह उसके लिए कितना ही दर्द सहना पड़े। क्योंकि जब किसी का होने वाला मंगेतर किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो, तो अपनी मंगेतर से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। दरअसल हमारे वालिदैन का यही इरादा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मेरी मंगनी बिलाल से कर देंगे, और जब बिलाल की मुलाजमत हो जाएगी तब वो हमारी शादी के फर्ज से अहदे बरां हो जाएंगे। तो ये हमारे वालिदैन की प्लानिंग थी, मगर तकदीर की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। मर्द अगर हिम्मत और हौसले का पैकर है, तो औरत भी उल्फतों की पासदार है। मुझे अगर बिलाल से उल्फत थी, तो मैं इसकी खुशी की पासदार भी तो बन सकती थी। तभी मैंने खुद के एहसासात को भुलाकर उसकी मोहब्बत और अपनी सहेली आरफा का साथ दिया था, मगर उसने बिलाल के साथ बेवफाई की। उसके साथ मंगनी करके निकाह से सिर्फ 15 रोज पहले महज दौलत की खातिर मुकद्दस रिश्ते की तहकीर करके औरत की सच्चाई और सादगी को बदनाम कर दिया। बेशक महरूमियां इंसान की शख्सियत में खला पैदा कर देती हैं। तब ये होता है कि आदमी को जब भी मौका मिलता है, वो अंदर की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, ख्वाह इसके लिए उसे किसी के अरमानों को ही सीढ़ी क्यों ना बनाना पड़े। आरफा को मैं बचपन से जानती थी। वो दूसरों के दुख दर्द महसूस करने और एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाली ने फिर अचानक ऐसा क्यों किया? जब उसने उज़ैर की दौलत की झलक देखी, तो अपने मफाद की राह हमवार कर ली। मैंने उसे तब भी बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तब वो यही जवाब देती, मुझे कोई और अच्छा मिल गया है तो उसे भी कोई मुझसे अच्छा मिल ही जाएगा। वो खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, तभी फरेबकारी उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। गोया इसके सीने में दिल नहीं, लालच से भरी कोई शय धड़कती थी। बिलाल खुशहाल घराने से था, लेकिन मिल ऑनर नहीं था, जबकि उजैर के बाप की कहीं मिले थी। दोनों एक पार्टी में मिले और उजैर ने आरफा का हाथ थाम लिया और दो चार मुलाकातों में इसको शरीक हयात बनाने की पेशकश कर दी। आरफा ने उसका घर, शान शौकत और दौलत देखी। उसे लगा कि उसने बिलाल को पसंद करके गलती की है और अब जल्दबाजी से शादी करने जा रही है, तो और बड़ी गलती कर रही है। मैंने उससे पूछा, क्या वाकई समझती है कि बिलाल से शादी करके गलती कर रही है, अब जबकि निकाह की तारीख भी रख ली गई है? वो बोली, हाँ, उजैर के साथ शादी करके उसे जिंदगी की इतनी आसाइशें मिल जाएंगी जो बिलाल से जिंदगी भर नहीं मिल सकती। और वो मोहब्बत जो तुमको बिलाल से है, उसका क्या होगा? मोहब्बत तस्वुर था और दौलत हकीकत, उसने जवाब दिया। और इंसान को तस्वुर में नहीं, हकीकत में जीना चाहिए। तो जाओ, हकीकत की तरफ दुनिया की नजर हो जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बिलाल की फिक्र तो थी। आरफा का इरादा बदलने से जिसकी मोहब्बत, इज्जत हर शय दांव पर लगी हुई थी, उसने दोस्तों को ज़बानी अपनी शादी की दावत भी दे डाली थी। एक दिन मैंने ये बात अपने भाई अरसलान को बताई और कहा कि तुम बिलाल को आगाह कर दो कि आरफा उससे मोहब्बत नहीं करती।
اب وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے کیونکہ وہ دولت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھائی نے اسے آگاہ کیا لیکن بلال کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ سادہ لو عارفہ کے عہد و پیمان اور اس کی قسموں پر یقین کر چکا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی بات کا یقین نہ کیا۔ عارفہ ادھر عزیر سے دوستی پکی کر چکی تھی اور اب بلال سے جان چھڑوانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے بلال سے جان چھڑانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ شادی کے لیے ایسی شرائط پیش کر دی جن کو پورا کرنا ہمارے چچا جان کے بس کی بات نہ تھی۔ بنگلہ، کار اور اتنا زیادہ بینک بیلنس کہ جس کو عارفہ کے نام منتقل کرنا ان کے لیے محال تھا۔ لیکن عارفہ کے بذریعے اس کے والد کی بھی یہی ضد تھی۔ شادی تبھی ہوگی جب سسرال والے ان کی لڑکی کی ضمانت کو اتنا کچھ دیں گے۔ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بلال کے والد نے کہا یہ شرائط معقول نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ لالچ ہے، مگر بلال کی تو جیسے عارفہ کو کھو دینے سے روح نکلی جا رہی تھی۔ تاہم اس نے عارفہ سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے حصے کی جائیداد اور سرمایہ تو اسے نہیں دے سکتا، البتہ اپنے حصے میں جو اسے آتا ہے بے شک وہ اپنے نام لکھوا لے۔ اس پر وہ بولے یہ شرائط تو پوری کرنا پڑیں گی، والدین کو اپنی لڑکی کے لیے تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ بلال کو جب گھر والوں نے بہت معلول دیکھا تو ماں اور بھائیوں نے مل کر اپنا حصہ اس کو دے دیا تاکہ وہ عارفہ کے والدین کی شرائط پوری کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ بلال خوش ہو گیا اور یہ خوشخبری عارفہ کو سنائی۔ وہ خوش ہونے کی بجائے بجھ کر رہ گئی۔ اس کے والدین بھی افسردہ ہو گئے۔ ان کا تیر خطا ہو گیا۔ ادھر عزیر مسلسل عارفہ سے شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ آخر عارفہ نے بلال سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور نکاح کی تاریخ سے محض 2 ہفتے قبل کھلے لفظوں میں اس کو بتا دیا کہ اس کے ماں باپ نے ایک بہت امیر لڑکے کو اس کے لیے پسند کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنے والدین کی بات مانتے ہوئے اس سے ناطہ توڑ رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اس نے بلال کو ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں بلایا اور جو ہی بات ختم کی عزیر وہاں آ گیا۔ وہ بلال کے سامنے ہی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اسے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ بلال دم بخود رہ گیا۔ وہ تو چلی گئی لیکن اس کی ہستی بستی دنیا کو اس کے خود غرضی اور لالچ نے پھونک ڈالا، ایک ہنستے مسکراتے انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ اب بلال کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ عارفہ نے اپنی منشا سے عزیر سے شادی کر لی لیکن میرا کزن بیچارہ عمر بھر کے لیے عورت پر اعتماد کھو بیٹھا۔ اس کے والدین نے بہت چاہا کہ وہ شادی کر لے اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شادی کی خوشی کو نہیں جوڑ سکا۔ اب وہ اکثر کھویا کھویا رہتا، دور خلاؤں میں اپنے تحقیر کے اسباب ڈھونڈتا رہتا کہ آخر عارفہ نے اس سے وفا کیوں نہ کی جو اس پر جان نچھاور کیا کرتی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر گھر والوں نے اس کی منگنی زبردستی مجھ سے کرنا چاہی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کر کے کہا نایاب مجھے معاف کر دینا، میں نے اس لیے تم سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ تم میری اور عارفہ کی محبت کی شدت کی گواہ ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایسے میں تم یا کوئی بھی عورت کسی مرد کو کیسے دل سے قبول کر سکتی ہے یا اس پر اعتبار کر سکتی ہے؟ میں تم کو اور خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے میں تمہاری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، سمجھاتی یا خاندان کی خوشی کا واسطہ دیتی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس روز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے کیا خبر کہ جو پیار کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا مایوس ہو کر۔ میرے والدین نے خاندان میں کسی اور لڑکے سے میری شادی کرنے کا سوچا لیکن میں نے انکار کر دیا اور پڑھائی کا بہانہ کیا۔ یہ بہانہ پھر میری زندگی بن گیا۔ میں تعلیم کے حصول میں کھو گئی، فزکس میں MSc میں ٹاپ کیا، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا اور میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ اتفاق کے وہاں اسی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا جہاں بلال کا قیام تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کسی کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا پتہ کسی کے پاس تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یہاں بھی ٹاپ پر رہی۔ تعلیم میرے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ اب میں دوسروں کو پڑھانے لگی۔ ایک روز شہر کی مارکیٹ میں ایک شاپ پر میرا بلال سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے سامنے پا کر وہ حیرت زدہ تھا۔ مدت بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میری تو مسرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش ہوا کہ نہیں، لیکن اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج کا دن میرے لیے تو بہت خاص ہے۔ اس پر اس نے مزید دلکش مسکراہٹ سے جواب دیا اور میرے لیے بھی خاص ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ، وہ دیکھو سامنے ہی میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ سے اس نے میرا تھیلا پکڑ لیا
اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ مجھ میں انکار کا حوصلہ کہاں تھا؟ میں تو ایسے گمسم تھی جیسے کسی مفلس کو اچانک اس کا کھویا ہوا خزانہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن ہم ملتے رہے۔ چھٹی کے دن میں اس کے اپارٹمنٹ جاتی، اس کے بہت سے کام کرتی، کھانا بناتی، وہ منع کرتا رہ جاتا، لیکن میں اس کی ایک نہ سنتی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، کیونکہ امی ابو اور سب گھر والے میرے لیے اداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پردیس میں اکیلے رہنے اور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بتا دو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ تو کیا بتاؤں کہ کس کے ساتھ ہوں؟ میرے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ؟ ان سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر میں ہنس دی۔ اس کی باتوں سے میں جان چکی تھی کہ اب اس کی سوچ کے دھارے مڑ گئے ہیں میری طرف۔ وہ واقعی ایک بھٹکتی ہوئی روح کی طرح ہے اور اب مجھ میں قرار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے زندگی کی نوید تھی۔ بہرحال قصہ مختصر و مقام آ گیا کہ اس نے خود مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور میں نے فون کر کے تمام احوال اپنی والدہ کو بتایا۔ یہ بھی کہ بلال کی شرط ہے کہ ہم شادی لندن میں کریں اور میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے آپ کے گھر اتریں۔ امی ابو چچا چچی سب نے کہا کہ جیسے وہ کہتا ہے مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ یوں ہم دونوں ازواجی بندھن میں بن گئے۔ ہماری ایک شادی لندن میں ہوئی اور جب پاکستان پہنچے تو ہمارے والدین نے ارمان نکالے۔ بلال کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا اور ہم نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ مجھے میری منزل مل گئی اور بلال کو سکون چاہیے تھا۔ میں نے اس کی قدر کی تو اس نے بھی میری محبت کی قدر کی، میرا بہت خیال رکھتا تھا، تبھی تو ہم کو خوشیاں مل گئی۔ لیکن جو محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، دھوکہ اور فریب کرتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی وقت کی چکی میں پھنس جاتے ہیں۔ عارفہ کے شوہر اور اس کے والد کی ملوں سے دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ حساب رکھنا مشکل تھا۔ دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے تو غم بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ ایک انسان کو خوش رکھنے کے لیے کتنی دولت چاہیے؟ ایک اچھا گھر، زندگی کے کچھ لازمی سہولیات اور معقول حد تک بینک بیلنس، لیکن کروڑوں روپے بھی کچھ لوگوں کا دامن مراد سے نہیں بھر سکتے، کیونکہ حرص و ہوس کے تیر ان کی جھولی میں چھید کرتے رہتے ہیں۔ عارفہ کا دامن بھی ایسا ہی تھا۔ عزیر کو دولت نے انسان نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ چند ماہ مشکل سے بیوی کا پابند رہ سکا اور جب نئی نویلی دلہن پرانی ہو گئی تو اس نے اسی سوسائٹی کا رخ کر لیا جہاں ہر روز ایک نئی دلہن ان جیسے رئیس زادوں کے انتظار میں بنی سنوری چوباروں پر منتظر رہتی تھی۔ چند روز تو عارفہ کو اپنے شوہر کی سرگرمیوں کا علم نہ ہو سکا، لیکن پھر ایک دن جب جھومتا ہوا گھر آیا تو اس نے خود ہی ترنگ میں آ کر کچھ ایسی کہانیاں بیان کر دی کہ عارفہ کے ہوش اڑ گئے۔ جب اس نے شوہر کو بے روی سے روکنا چاہا، زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بلال کے نام کا طعنہ دینے کے بعد اس نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھ کو میری خوشیوں کے رستے پر چلنے سے روکنے والی؟ تمہارا ماضی کون سا بے داغ ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں نے تو تم سے صرف اس لیے شادی کی کہ تم حسن میں بے مثال تھی، اور تم نے بلال کو کیوں چھوڑا؟ میری محبت میں یا میری دولت کی خاطر؟ اگر تم اتنی حسین نہ ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا۔ یہ اس بات کا صاف اعلان تھا کہ عارفہ متوسط طبقے کی عورت کو وہ جس طرح چاہے رکھے گا اور وہ اف نہ کرے گی، لیکن احتجاج کرے گی تو طلاق مل جائے گی۔ عارفہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو چپ چاپ ہر ستم سہتی ہیں پھر بھی چپ رہتی ہیں۔ وہ کچھ اور مزاج کی تھی۔ وہ شوہر کی بے روی پر سراپا احتجاج بن گئی۔ عزیر نے بھی اسے طلاق دے کر جان چھڑا لی۔ اب اسے بلال کی یاد نے ستایا اور اس کی قدر نے دل میں 100 چراغ جلا دیے۔ میں امی کے گھر تھی۔ اتفاق سے جب وہ آئی، اس کو میری شادی کی خبر نہ تھی۔ اس نے رو رو کر میرا کندھا بھگو دیا۔ اب اسے میرے سمجھانے کی قدر آئی۔ عزیر نے اسے 3 کپڑوں میں نکالا تھا۔ اب اس کے دامن میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں کسی طرح اس کی خاطر بلال کو منا کر اس کے سامنے لے آؤں، مگر میں نے اس کا پیغام بلال تک نہ پہنچایا۔ اس کو خبر ہی نہ ہونے دی کہ عارفہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا کہ اب وہ مطلقہ ہو گئی ہے۔ ہم نے 2 ماہ بعد واپس انگلینڈ جانا تھا، مگر اصرار کر کے میں نے ہفتے میں ہی تیاری کر لی اور ہم واپس لندن آ گئے تاکہ میرا گھر آباد رہے اور عارفہ کی کوئی چال میری چاہت کی دنیا میں پھر سے آگ نہ لگا دے، کیونکہ منزل بار بار آسانی سے نہیں ملتی۔